ब्लैक कलर की नाइटी में तुम्हारी सफ़ेद धड़कनें बहुत हसीन लग रही थी। प्लीज़ चुप हो जाओ। जरशाम खान की बातों ने महमल की हालत ख़राब कर दी थी। वो कल रात उसके कमरे में आया था। 2 दिन पहले इन दोनों की शॉपिंग मॉल में टक्कर हुई थी। जब जरशाम को पता चला कि वो उसके दुश्मन की बेटी है तो वो उसे पाने के लिए जुनूनी हो गया। महमल के लाख इनकार के बावजूद वो उससे ज़बरदस्ती निकाह करके अपने फार्म हाउस लेकर गया। अब बुलाओ अपने ऑफिसर बाप को। ये कहकर वो उसकी धड़कनों को मसल कर उसको गोद में। ये क्या बदतमीज़ी है? आंखें या बटन देखकर नहीं चल सकते क्या? उसके सारे शॉपिंग बैग ज़मीन पर गिर गए थे और उसका मोबाइल भी ज़मीन पर गिरकर टूट गया था। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। पहले भी उसका टाइम बहुत ख़राब चल रहा था और ऊपर से अभी यह टक्कर। यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ? पहले तो जरशाम खान ठठक कर अपनी जगह पर रुका, क्योंकि आज से पहले किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे इस लहजे में बात करता। उसके गार्ड्स आगे बढ़े थे मगर उसने हाथ उठाकर उनको रुकने का इशारा किया था। उसके गार्ड्स को देखकर महमल के चेहरे के तासुरात बदल गए थे। तो मैं आपको ये जवाब देना पसंद करूँगी कि मैं अपनी लाइन पर चल रही थी। लाइन आपने तब्दील की है। लगता है कि लड़कियों से टकरे मारने का आपको कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। अगर मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो कुछ मुंह में आएगा बोलती चली जाएंगी। मैं कुछ भी अपने पास से नहीं बोल रही हूँ। जो कह रही हूँ ना वो हकीकत पर मबनी है। वो ये कहकर अपने बैग ज़मीन से उठाने लगी थी। मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया तुमने। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितना कीमती था? उसी वक्त उसने अपने गार्ड को इशारा किया था जिसने चेक बुक उसके हवाले की थी। उसने वो चेक फाड़ कर ज़मीन पर फेंका और तनफ़ुर भरे अंदाज में कहा, जितने पैसों का भी तुमने लिया था इस चेक पर लिख लो। मुझे नहीं लगता कि इसकी कीमत कोई 50,000 से ज़्यादा होगी। पहले तो वो शर्ता रह गई, फिर तीखे लहजे में बोली, शायद आपके लिए वो पैसे इतनी अहमियत ना रखते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनके लिए वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको आंखें दिखाती हुई वो नफ़रत भरे अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करती। इस वक्त उसे बहुत जहर लग रही थी। शायद वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत थी जिसको उसके पर्सनैलिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वो उसके पैसे से मरऊब हो रही थी। उसके आसपास खड़े हुए गार्ड्स भी इस लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा कर रहे थे। ये चेक मैं इस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ये कहकर उसने उसे फाड़ दिया और फिर अपने पाँव के नीचे रौंद दिया। अपने बैग उठाकर वो तेज़ी से शॉपिंग मॉल से बाहर निकली थी। उसके जाने के बाद वो अपने गार्ड की तरफ मुतवज्जह हुआ था। इस लड़की के बारे में मुझे पता लगा कर दो। इसकी सारी डिटेल्स मेरी टेबल पर शाम के वक्त मौजूद होनी चाहिए। जी सर जी, आपका काम हो जाएगा, गार्ड्स तेज़ी से बोले। जरशाम का शॉपिंग करने का मूड भी गारत हो चुका था। वो वहीं से बाहर निकल आया था। उसकी निगाहें अभी भी इसी लड़की को ही तलाश कर रही थी जिसमें उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। वो इस वक्त पार्किंग एरिया में खड़ी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। शक्ल से वो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। साहब जी, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद जाना ठीक रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमको गलत समझ ले। गार्ड्स के कहने पर मुस्कुराया और दिल फरेब लहजे में बोला, हम गलत हैं और हम गलत ही कर रहे हैं। अगर वो समझती है तो इसमें कोई मसला तो नहीं। बेशर्मी से अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वो गार्ड को भी हंसने पर मजबूर कर गया था। लोगों के पीछे नहीं जाता था। लोगों की चीज़ करना उसकी शान के खिलाफ था। खुशकिस्मती से महमल की गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? तुमने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने लाकर क्यों खड़ी की है? अब मैं इसे यहाँ से कैसे निकालूं? जल्दी से इसको हटाओ। महमल झंझलाते हुए बोली, मैंने तो गाड़ी अपनी जगह पर ही खड़ी की हुई है। पार्किंग तुमने गलत की है और अब जब तक मैं फारिग नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। तुम्हें कितनी देर लगेगी? महमल के लिए अपने अंदर उठते हुए लावे पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ये तो अब डिपेंड करता है। वो समझ रही थी कि वो शॉपिंग कर रहा है, इसी वजह से उसे बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अंदर जाने के बजाय वो अपनी गाड़ी के साथ ही टेक लगाकर खड़ा हो गया था। तुम यहाँ से हट क्यों नहीं रहे हो? महमल को सख्त गुस्सा आ रहा था। मेरी मर्ज़ी मेरी गाड़ी है, मैं जहाँ मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी खड़ा रहूँ। तुम्हें कोई मसला है क्या? उसको आंखें दिखाता हुआ गुस्से से दो चार कर गया था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ना लूँ तो अभी और इसी वक्त अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने से हटाओ, वरना मैं
اس گاڑی کو ٹھوک کر یہاں سے چلی جاؤں گی، محمل نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ زرشام دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، اگر تمہیں اتنی ہمت ہے تو پھر کر کے دکھاؤ۔ محمل بھی جواب میں عجیب انداز میں مسکراتے، یعنی تم مجھے للکار رہے ہو؟ اگر تو تم میری ہمت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو تو پھر یہ بھی تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ میں محمل خان ہوں، آفیسر سردار اسد خان کی بیٹی ہوں۔ تم جیسے وڈیروں سے گھبراتی نہیں ہوں میں، اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسوں کو وڈیروں کو کیسے سبق سکھانا ہے۔ اوہ، یعنی تم اس آفیسر کی بیٹی ہو؟ زرشام نے یکدم ہی بات کاٹی۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا سردار اسد خان، ہاں ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی 1-2 بار اسی سے ملاقات کر چکا ہوں۔ یار مجھے بتاؤ کہ میں کس کیس میں جیل میں گیا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی؟ قسم سے یار، بڑا اچھا بندہ لیکن حد سے زیادہ ایماندار ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایماندار لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہاں پر تو ان لوگوں کو ویلیو دی جاتی ہے۔ بس تمہارا باپ بھی آج کل انہی جمیلوں میں پھنسا ہوا ہے، تو تم ہو اس کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی۔ میں دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، ابھی اور اسی وقت یہ گاڑی میرے سامنے سے ہٹاؤ۔ نہیں، میں نہیں ہٹا رہا۔ اگر تم نے میری گاڑی کو ٹھوکا تو پھر تم پر کیس ہو جائے گا اور پھر میں تمہیں تمہارے باپ کے تھانے میں لے کر رہوں گا۔ جب اپنی بیٹی کو تھانے میں دیکھے گا تو اس کو کتنا افسوس ہوگا۔ میں جان بوجھ کر اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اس طرح کی باتیں کر کے مزے لے رہا تھا۔ تم اس وقت سے گھبراؤ جب میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کروں گی۔ تم سوچو کہ تمہارا کیا حل ہوگا جب سب کو پتہ چلے گا کہ تم جیسا شکل سے پڑھا لکھا لیکن اندر سے جہالت سے بھرا انسان ایک لڑکی کو پریشان کر رہا تھا۔ زرشام نے گہری سانس خارج کی۔ تم بہت ہی کڑوا بولتی ہو، تمہاری زبان بھی کافی لمبی ہے۔ لڑکیوں کی زبان کینچی کی طرح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اپنی اسی زبان کی وجہ سے وہ مشکل میں پھنس جاتی ہیں، جس سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، تم وہی لڑکی ہو نا جو کلب میں بھی پکڑی گئی تھی، لیکن تمہارا کیس بہت جلدی بند کر دیا گیا تھا کیونکہ تم سردار اسد خان کی بیٹی تھی۔ وہ اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ پہلے تو محمل اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ یہ بات تقریباً سب کو ہی معلوم تھی۔ محمل کو بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کے خاندان سے کافی واقفیت رکھتا ہے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ وہ میں نہیں تھی، مجھے پھنسایا۔ اس قصے سے وہ کافی عرصے سے بھاگ رہی تھی، لیکن بار بار یہ قصہ اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ جب بھی کوئی اسے اس بارے میں بات کرتا تھا تو وہ خود کو نئے سرے سے ٹوٹتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ارے تم نے تو رونا شروع کر دیا۔ زرشام کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں تمہیں رلانا نہیں چاہتا تھا، وہ وقت تمہارے لیے واقعی بہت مشکل ہوگا جب تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہاں پر انجوائے کرنے گئی ہوگی اور تمہارے باپ نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہوگا۔ یار چلو کوئی بات نہیں، افسوس ہوا ہے تمہارے لیے بہت زیادہ۔ چلو اسی وجہ سے اب میں تم پر ایک احسان کر دیتا ہوں، میں اپنی گاڑی یہاں سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی پیچھے کی تھی۔ محمل بھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس کے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ راستے میں اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا اور اونچی آواز میں چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں کی وجہ سے دھندلا رہی تھی۔ یا اللہ، دوبارہ کبھی بھی یہ انسان میرے سامنے نہ لانا۔ یہ انسان میرے سامنے آ گیا تو میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی اور پھر مجھے اپنے کیے پر افسوس بھی نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی آمنہ بیگم کھڑی تھی، جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ اس کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آمنہ بیگم کو اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اسے نفرت کرتی ہیں، وہ تو صرف اور صرف اپنی سگی بیٹی سے محبت کرتی تھی۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ سب کچھ وہ اپنی سگی بیٹی کے نام کر دے۔ وہ ہر وقت اسی کا ہی بینک اکاؤنٹ بھرنے کے چکروں میں مصروف رہتی تھی۔ بابا جان کہاں پر ہے؟ اپنی سوتیلی ماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اس وقت ان کے پاس مت جانا، مجھے وہ بہت تھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ آمنہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں خود جا کر چیک کر لیتی ہوں، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب محمل اندر گئی تو وہ
بیڈ سے ٹیک لگا کر کتاب پڑھ رہے تھے۔ ارے میری پیاری بچی، میں تمہیں یاد کر رہا تھا۔ ابھی میں نے تمہاری امی سے تمہارے بارے میں پوچھا، مگر وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری کلاسز لیٹ ختم ہوں گی، اسی وجہ سے تم لیٹ آؤ گی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولے تھے۔ سوتیلی ماں کی باتیں یاد آنے پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی تھی۔ وہ عورت اسے کسی جادوگرنی کی طرح لگتی تھی، جس نے اس کے بابا پر جادو کر کے اس کے بابا کو اس سے دور کر دیا تھا۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ کسی نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مجھے پریشان کرے؟ تو پھر تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اور یہ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال کیوں ہے؟ تم پھر سے روتی رہی ہو نا؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ پھر سے سسک پڑے۔ بابا جان، وہ واقعہ ہر بار ہی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس رات میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہاں میری جان، میں جانتا ہوں، تم نے تو اپنی بہن کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ دراصل اس رات اس کی بہن اس کلب میں گئی تھی، وہ تو بس اپنی بہن کو بچانے کے لیے وہاں پر گئی تھی، کیونکہ اس کی بہن نے اس کو روتے ہوئے کال کی تھی کہ کچھ لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ اس کلب کے واش روم میں ہے۔ وہ اپنے بابا سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اس لیے اس نے سب کچھ اپنے بابا کو اسی وقت ہی بتا دیا تھا۔ لیکن اس کے بابا نے میسیج لیٹ سنا تھا، اس لیے جب وہ وہاں پر پہنچی تو وہ پہلے سے ہی اس جگہ پر موجود تھے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر بعد میں ثبوت ملنے پر انہیں ساری حقیقت کا پتہ چلا تھا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ میڈیا والوں کے سامنے ان کی بیٹی کا چہرہ آ گیا تھا، سب لوگ اس کے کردار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، وہ جو اپنی عزت پر ایک حرف بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ وہ سب لوگوں کی گوسپس کا مرکز بن کر رہ گئی تھی۔ بابا جان، آج مجھے ایک انسان ملا تھا، حد سے زیادہ بدتمیز تھا، میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں نے جب اس کے سامنے آپ کا نام لیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ آپ کا مہمان رہ چکا ہے، وہ اکثر ہی آپ کے جیل میں آتا جاتا رہتا ہے، اور اب وہ ہمارے گھر میں بھی آئے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اچھی خاطرداری کریں، کیونکہ اس نے بہت سے حساب کتاب بھی برابر کرنی ہے۔ محمل ساری باتیں کسی رٹو طوطے کی طرح اپنے بابا جان کو سنا رہے تھے۔ کون تھا وہ؟ اس کے بابا نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، میں نے نام نہیں پوچھا، محمل سر جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ میری اجازت کے بغیر حویلی میں داخل ہوگا، اور جہاں تک تم لوگوں کا سوال ہے تو میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ وہ بس دھمکیاں دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، نقصان پہنچانے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں تم سے یہی کہنے والا تھا کہ اگلے چند دنوں تک حویلی سے باہر نہیں نکلنا، کیونکہ میں کیس میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ کیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اگر میں اس میں ایکسپوز ہو گیا تو وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ حویلی کے اندر ہی رہو، اور اگر کہیں پر جانا ضروری ہو تو پہلے مجھے انفارم کر دیا کرو، تاکہ میں تمہارے ساتھ کچھ گارڈز بھیج دیا کروں۔ جی بابا جان، میں ایسا ہی کروں گی۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی جب اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا تو انسٹاگرام پر اس سے فالوئنگ ریکویسٹ آئی ہوئی تھی، جو کہ زرشام نامی کسی شخص کی تھی۔ اس نے پروفائل اوپن کی تو وہی چہرہ تھا جسے اس نے آج دن کے وقت دیکھا تھا۔ اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی، وہ اس کو بلاک کرنے لگی تھی کہ ایک ریکویسٹ میسیج موصول ہوا تھا۔ محترمہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جائیں مگر میری نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب تو آپ میری آنکھوں کو بھا گئی ہیں، میرے دل کو پسند آ گئی ہیں۔ اب تو آپ کے پاس فرار کا کوئی راستہ بچتا ہی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اس کی تصویر اپنے موبائل میں سیو کی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ اپنے بابا کے کمرے کی طرف تھا۔ بابا، میں اس شخص کی بات کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اکرام صاحب نے گہری سانس خارج کی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ یہ ہمارے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے۔ محمل پریشان ہوگی۔ کس طرح کی دشمنی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ حقیقت میں وہ دشمنی نہیں بلکہ ایک غلط فہمی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے بابا کو جان سے مارا ہے، جبکہ اس کا بابا ایک غدار تھا جو ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ وہ میری گولی سے بھی نہیں مرا تھا بلکہ اس کو کسی اور آفیسر نے گولی ماری تھی، مگر اینڈ پر الزام مجھ پر لگا دیا گیا تھا۔ محمل یہ سن کر اور بھی زیادہ کنفیوز ہو گئی۔ تو پھر یہ ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ اپنے بابا کی غداری کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟
میں نہیں جانتا ہوں مگر اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ بہت جلد میں اس کا بھی بندوبست کروں گا۔ اس پہ بھی بہت سے غیر قانونی سرگرمیوں کے کیس ہیں۔ اس کو جلد ہی جیل کے اندر کرتا ہوں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر واپس آ جائے۔ فی الحال تو گھر کے اندر ہی رہو اور کوئی بھی غیر معمولی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں مجھے بتانا، مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ جی بابا جان، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں امل کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے موبائل آن کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آپ بابا کو میرے بارے میں بتا کر آپ مجھ سے بچ جائیں؟ اب کی بار اس کے نمبر پر میسیج آیا تھا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس آدمی کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنے بابا کو بتانے کے لیے گئی تھی؟ شاید اس نے تکا لگایا ہو، کیونکہ اب یہ اور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری بلا سے باڑ میں جائے، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی ٹیبل پر گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا گلدستہ تھا۔ اسے گلاب کے پھول بچپن سے بہت زیادہ پسند تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے فرینڈز اس کو تحفے میں پھول دیا کریں۔ ہر برتھ ڈے پر اس کا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ یہ یہاں پر کس نے لا کر رکھے ہیں؟ اس نے ان پھولوں کو سونگھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنی سوتیلی بہن سے سوال کیا تھا، مجھے کیا پتا اس پر تمہارا نام لکھا ہوا ہے؟ کسی نے تمہارے لیے بھیجے ہیں؟ تم نے ملازمہ سے پوچھا نہیں کہ یہ کس نے بھیجے ہیں؟ ملازمہ تو کہتی ہے کہ اس نے یہ پھول ریسیو ہی نہیں کیے ہیں۔ اس کی بہن پھر سے سرسری سے انداز میں بول رہی تھی۔ دراصل اس وقت وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسی وجہ سے اسے کسی اور چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے وہ کارڈ اٹھایا تو نیچے زرشام خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، اس کا تو میں خون پیوں گی۔ کیا ہوا ہے؟ کس کا خون پینے کا ارادہ ہے؟ اس کی بہن نے موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں سے پوچھا۔ تو محمل اس کو گھور کر رہ گی تاکہ تم اپنی ماں کو جا کر شکایت لگا دو اور پھر تمہاری ماں مجھے پورے خاندان مشہور کر دے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ برا منا گئی تھی اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے جلدی سے وہ پھول اٹھائے۔ اس میں ایک اور کارڈ بھی موجود تھا۔ تم ان پھولوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز کی حقدار ہو، لیکن فی الحال تمہارے حسن کو سراہنے کے لیے مجھے یہی بہتر لگا تھا۔ جب تم میری دسترس میں آ جاؤ گی، میرے پاس موجود ہوگی، اور جس دن میں تمہارے باپ کو جان سے مار دوں گا اس دن میں تمہاری زندگی ڈھیر ساری آسائشات سے بھر دوں گا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا جس کو اس نے کل رات کے وقت ہی بلاک کیا تھا۔ جیسی کال ریسیو ہوئی وہ بھڑکتے ہوئے بولی، تم آخر خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ان دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گی؟ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ اگر تم مجھ سے نہ ڈرتی تو کبھی بھی تم مجھے میسیج نہ کرتے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، تم یہ پھول میرے کمرے میں کیسے پہنچائے ہیں؟ کس کے ہاتھوں تم نے یہ پھول بھیجوائے ہیں؟ اس کی گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر زرشام کا لہجہ شوق ہو گیا۔ ارے اپنے ہوتے ہوئے مجھے کیوں کسی پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت پڑنے لگی؟ خود تمہارے پاس آیا تھا تمہیں پھول دینے کے لیے۔ بلیک کلر کی نائٹ ڈریس میں تم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ اس میں تمہاری سفید رنگت چمک رہی تھی۔ تمہارے گلے میں جو لاکٹ ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا۔ اس کو چینج کرو اور کانوں میں ٹاپس ڈالا کرو۔ کیا فائدہ 3 بار بیرسنگ کرنے کا جب تم نے اپنے کانوں کو خالی رکھا ہوا ہے؟ اور ہاں، ایک اور بات، اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر کے سویا کرو۔ کل رات میں آیا تھا، وہاں پر کوئی بھی آ سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے علاوہ تمہیں دیکھے۔ اس کی باتیں سن کر محمل اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ اس کے لیے پلکیں جھپکنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کیا واقعی تم آئے تھے؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ کیا میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ چلو تمہیں یقین دلانے کے لیے تمہیں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں۔ جس ٹیڈی بیئر کو تم اپنے سینے سے لگا کر سوئی ہوئی تھی وہ اس وقت میرے پاس ہے۔ تم واٹس ایپ اوپن کرو، میں نے وہاں پر تمہیں ایک تصویر بھیجی ہے۔ یہ سن کر اس نے جلدی سے واٹس ایپ اوپن کی تھی اور وہاں پر واقعی ٹیڈی بیئر کی تصویر تھی۔ میں تم پر کیس کروں گی۔ میں ابھی اپنے بابا کو جا کر بتا دی ہوں۔ ثبوتوں کے بغیر کوئی کسی پر کیس نہیں کر سکتا ہے۔ اور کیا تم نے کیس کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ تھوڑا سا اپنے بابا کے پاس جا کر قانون بھی سیکھ لو، اور ہاں تھوڑی سی گھرداری بھی سیکھ لو، کیونکہ دھمکیاں دینے سے گھر نہیں چلتے ہیں۔ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرے لیے… باقی کے الفاظ زرشام کے منہ میں ہی تھے اور وہ غصے سے کال کاٹ چکی تھی۔
تم جیسے انسان کی بیوی مر کر بھی نہیں بنوں گی۔ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ تم ایک گھٹیا ٹھرکی 2 نمبر آدمی ہو۔ اب اس نے اس کا نمبر 2 نمبر آدمی سے سیو کر کے بلاک کر دیا تھا۔ محمل نے اس کے بھیجے ہوئے پھولوں کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا تھا۔ وہ جو اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت دیکھ کر رہا تھا، کھل کر مسکرا دیا۔ ارے تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے تم اپنی جان مجھ سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ تو میری جان، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اب میں مر کر بھی تم سے دور نہیں ہوں گا۔ اب تمہیں تمہارے گلے میں ڈھول بجوں گا، ایسا ڈھول جس کی آواز تمہیں بہت زیادہ پسند ہوگی۔ وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈیگ لگا کر لیٹ گیا تھا۔ کل رات ہی اس کے کمرے میں کیمرہ لگا کر آیا تھا اور ابھی اس کی ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ جب وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ دوپٹے سے بے نیاز تھے۔ اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی تھی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ یہ عورت ذات ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور اپنے مائنڈ کو ریفریش کرنے کے لیے ناشتہ کرنے نیچے کی طرف چل دیا۔ بابا جان، مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کلاس اٹینڈ کرنی ہے، کیا میں جا سکتی ہوں بھائی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس وقت تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہے تھے۔ کوئی ان کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ اب اسے کسی اور جگہ پر لے کر جانے والے تھے تاکہ اس کے بارے میں پتہ لگوا سکے کہ اچانک کسی نے ان کی گاڑی کے ٹائر کو گولی ماری تھی۔ انہوں نے گاڑی روکنے کی کوشش کی تھی مگر بریکس بھی فیل ہو گئی تھی۔ یہ کسی کی ہوئی سازش تھی۔ وہ اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر پائے تھے اور گاڑی کھائی میں گر گئی تھی۔ آخری بار جو اب اس نے اپنے بابا کے چلانے کی آواز سنی تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ ہیلو بابا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کہاں پر ہیں بابا؟ مجھے جواب دے، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ دھماکے کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس کو اطلاع ملی تھی کہ اس کے بابا جان مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ ان کی گاڑی کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کے چہرے کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے زرشام کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا یہ ساری کی ہوئی کارستانی زرشام کی ہی ہے۔ رات کے وقت اس نے اپنے بابا کا پستول اٹھایا تھا اور کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا رخ زرشام کی حویلی کی طرف تھا۔ گارڈز نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھا تو اس کو روکنے کی کوشش کی۔ زرشام جو کہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا، اس نے گائیڈ کو سائڈ پر ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ کھلے دل سے اس کا استقبال کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو غصے سے اس کے چہرے پر تھوک ڈالا، جسے زرشام نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا تھا۔ تمہاری ہر ادا سر آنکھوں پر، لیکن بدتمیزی نہیں پیاری لڑکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ تم پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کری ہو یار، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس نے پسٹل اس کے سینے پر رکھی تھی۔ ارے میں تو ڈر گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں موت سے گھبراتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں یار، میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اٹل چیز ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں ٹل سکتی ہے، اور جس دن میری موت آئی ہوئی اس دن مجھے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا، اور جب تک میری موت کا وقت نہیں آتا تب تک کوئی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولی تھی اور روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ کسی اور کی ہوئی سازش ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم میرے بابا کو جان سے مار دو گے۔ تم ان سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو۔ ہاں، میں نے بولا تھا، میں نے یہی بات کی تھی، لیکن اس ایکسیڈنٹ میں میرا کوئی رول نہیں ہے، اور میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں جو اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ اگر مجھے اس کو مارنا ہوتا تو ایسی موت مارتا کہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان یاد رکھ سا۔ تمہاری وجہ سے میں تھوڑا سا لحاظ کر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس انسان کو معاف کر دوں کیونکہ ہونے والا سسر ہے، مگر شاید کسی اور سے اس کا ہنستا ہوا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے اس نے بدلہ لے لیا۔ نہ جانے تمہارے بابا نے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کی ہوگی۔ میرے بابا نے کسی کو بھی کبھی نقصان نہیں پہنچایا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تمہارا باپ ایک غدار آدمی ہے۔ اس بات کو تم جتنا جلدی قبول کر لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چلو آؤ، کیا ساری باتیں یہیں پر ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ میرے ساتھ چلو، ہم مل کر چائے پیتے ہیں، تمہارا موڈ خوشگوار ہو جائے گا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری چائے پر۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ گارڈ جو سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے
ایک کپ چائے اس کے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ اگر تم نے ضد کی تو تمہیں ساری رات یہیں پر رکنا پڑے گا۔ ڈیسائیڈ کر لو تو میں یہیں پر ہی کھڑا ہوں۔ تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے۔ 1 2۔ اس نے کاؤنٹنگ بھی شروع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ چائے پینے کے لیے تیار ہوں، وہ دان پیستے ہوئے بولی تھی۔ خود اپنی مرضی سے وہ یہاں پر آئی تھی، اس کے چنگل میں پھنس چکی تھی، اس لیے وہاں سے فرار کا تو کوئی راستہ تھا نہیں، اور اب مجبوراً اپنے دشمن کے ساتھ، جسے وہ اپنے باپ کا قاتل بھی سمجھتی تھی، وہ چائے پی رہی تھی۔ تم روتے ہوئے اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو، دل کرتا ہے کہ تم روتی رہو، وہ عجیب سے انداز میں بولا تھا۔ اس کو ایک سائیکو نفسیاتی پیشنٹ معلوم ہو رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے دماغ میں تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہیں، لیکن میرے سامنے ان کو ظاہر کرنے کے بجائے تم کسی ذہنی مریضوں کے ڈاکٹر سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ویسے تو یہ بھی مجھے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا ہے، کیونکہ جس دن تم نارمل ہوگی اس دن سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ارے تم تو اتنے تھوڑے سے وقت میں مجھے جان گئی ہو، یار قسم سے مجھے بہت خوشی ہو رہی، یعنی اب تو میری بیوی بننے کے قابل ہو چکی ہو۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، اور میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے، میں بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، کیونکہ اب بہت جلدی تم میری حویلی میں آنے والی ہو۔ بہت ہی دھوم دھام سے تمہیں دلہن بنا کر لاؤں گا، تاکہ سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آفٹر آل زرشام خان کی شادی ہوگی، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ جب تک وہ اس کے پاس بیٹھتی رہی تھی تب تک وہ شادی کی ہی پلاننگ کرتا رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ آخر یہاں پر آنے کی ضرورت کیا تھی۔ رات کے وقت وہ خود ہی اسے اس کی حویلی میں ڈراپ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس نے وویلا مچایا تھا، وہ چیخیں چلائی تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے، اور پھر آخر کار اس نے اس کے بازو مضبوطی سے پکڑی اور اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں تمہاری طرح ضد نہیں کرتی ہیں، مجھے ضدی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر میں تمہاری ضد برداشت کر رہا ہوں تو پھر تمہیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے تمہارے خاندان کی عورتوں سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تم سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ مت بھولنا کہ میں صرف اور صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی، تو پھر بدلہ لے لیتی، مجھے جان سے مار دیتی۔ کیوں نہیں مارا تم نے؟ تمہارے پاس تو موقع بھی تھا۔ میں نے تو اپنے گارڈز کو بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے مجھے جان سے مارا تو اس پر کیس مت کرنا، کیونکہ اسے میرا خون معاف ہے، بلکہ تمہیں تو 7 خون معاف ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہیں، اور میں تم سے ڈری نہیں تھی، میں اس لیے رک گئی تھی کیونکہ میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دینا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھ سے کبھی بھی جدا مت ہونا، کیونکہ اس سے بڑی سزا میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آنکھوں میں پریشانی لیے ڈرامائی انداز میں کہتا ہوا اس کو بہت زہر لگ رہا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، بسم اللہ کرو یار، میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ پھر سے اسے غصہ دلا چکا تھا۔ گاڑی اس کی حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے کال کر دینا، تمہاری ایک کال پر تمہارے پاس بھاگا چلا آؤں گا۔ میں اپنے باپ کے قاتل سے مدد طلب نہیں کروں گی، پہلے بھی سمجھایا تھا، اب بھی سمجھا رہا ہوں کہ میں اس کا قاتل نہیں ہوں۔ تم ایک غلط آدمی پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ میں تو تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس طرح سے نہیں، بلکہ اسے ویسے ہی ذلیل کرنا چاہتا تھا جس طرح سے اس نے میرے باپ کو ذلیل کیا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے بھی پتہ چل گیا کہ وہ میرے پاپا کا قاتل نہیں ہے، مجھے بھی کسی نے غلط گائیڈ کیا تھا، اور جو تمہیں گائیڈ کر رہا ہے نا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ غصے سے گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی۔ اس نے دروازہ بھی زور سے بند کیا تھا۔ کل یہ گاڑی تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہیں یہ گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس کو آگ لگا دوں گی، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ یہ کہہ کر وہ زن سے اپنی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے اس کی ستیلی ماں کا یار بیٹھا ہوا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ارے بیٹا آ جاؤ۔ انہوں نے اسے دیکھ کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا تو اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ آپ اس کی اجازت سے اس حویلی میں آئے ہیں؟ دیکھو، بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے ہیں۔ کیا تمہارے پاپا نے تمہیں یہ سب کچھ نہیں سکھایا؟ میرے بابا کا نام اپنی گندی زبان سے مت نکالو۔ اور آپ تو کہتی تھی کہ آپ میرے بابا کے ساتھ وفادار ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ادھر میرے باپ کی موت کو 5 دن نہیں گزرے، آپ کی
عدت مکمل نہیں ہوئی اور آپ نے اس انسان کی حویلی میں بلا دیا۔ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی ستیلی ماں نے بیزاری سے اس کے چہرے کو گھورا اور پھر قریب کھڑے اپنے محبوب کو دیکھتے ہوئے کہا، یار تم نے جو کہا تھا کہ تم اس کا بندوبست کر دو گے، ابھی تک اس کا کوئی بندوبست کیوں نہیں ہوا ہے؟ تم لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولے تھے، دیکھو اگر تم لوگوں نے میرے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو… اس کی ستیلی ماں نے اس سے موبائل چھین لیا تھا، جبکہ اسے دو آدمیوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کو ایسی جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں سے اس کی واپسی کبھی بھی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ پلیز اس کو جان سے مت مارنا، ورنہ اس کا عذاب پھر سے ہمارے سر پر آ جائے گا۔ نہیں یار، اس کو جان سے نہیں ماروں گا، بلکہ اس کو اس کی پسندیدہ جگہ پر پہنچاؤں گا۔ میں نے سنا تھا کہ اس کو کلبز میں ناچنے کا بہت شوق ہے، تو یہ جگہ اسے ایسی ملتی جلتی ہے۔ میں تم لوگوں کا خون پی رہوں گی، گھٹیا لوگ، تم لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ وہ ویلا مچا رہی تھی کہ ایک اچانک ہی کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ لاؤنج میں کوئی بھی کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، اس لیے زرشام کو بھی پتہ چلنا ناممکن تھا۔ جب میں امل کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، بلکہ وہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ آس پاس بہت سی لڑکیاں تھیں، کچھ تیار ہو رہی تھی جبکہ کچھ بیٹھی رو رہی تھی۔ شاید آج ان کا یہ وہاں پر پہلا دن تھا۔ میں کہاں پر موجود ہوں؟ تم اس وقت نیلم بائی کے کوٹھے پر ہو، اس کے پہلو میں کھڑی لڑکی نے نارمل سے انداز میں جواب دیا تھا، جیسے وہ کوٹھے پر نہیں بلکہ کسی کیفے میں موجود۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہی ہو لڑکی، پلیز یہ ڈرامے مت کرو۔ تم مجھے شکل سے تھوڑی سی سمجھدار لگتی ہو تو تمہیں پتا ہوگا کہ یہاں پر معاملات کس طرح سے ہینڈل کیے جاتے ہیں۔ نیلم بائی ایک بہت ہی ظالم عورت ہے جو کسی کو بھی نہیں بخشتی ہے۔ جو بھی اس کے چنگل میں پھنستا ہے وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، برا سلوک نہ کیا جائے، تمہارے اس حسن کو ضائع نہ کیا جائے تو خاموشی سے اس کی باتیں مان لینا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ ویسے جس قدر تم حسین ہو نا، تم نے تو کچھ ہی عرصے میں ڈھیر سارے کسٹمرز اکٹھے کر لینے ہیں۔ پھر جب تم نیلم بائی کو خوش کرو گی تو وہ بدلے میں تمہیں بھی خوش کیا کرے گی۔ وہ لڑکی اسے کسی بڑی آپا کی طرح ساری ڈیٹیلز دے رہی تھی اور اس کو نصیحتیں کر رہی تھی۔ وہ ساری نصیحتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے یہاں سے واپس آنا ہے۔ انہوں نے تمہاری قیمت ادا کی اور پتہ ہے کتنی؟ پوری 3 کروڑ۔ جب تک تم سے 100 گنا زیادہ وصول نہیں کریں گی، وہ تمہیں اس حویلی سے قدم باہر نکالنے کی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ میں سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آنے والے وقت کے لیے تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ ویسے شکل سے تو تم مجھے ایک بہت بڑے گھرانے کی لگتی ہو۔ ارے کیا تم اس کو جانتی نہیں ہو؟ یہ تو وہ پولیس افسر اسد خان کی سگی بیٹی ہے۔ ارے وہی آفیسر جس کا کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور جس کی باڈی جلی ہوئی ملی تھی۔ اس لڑکی نے چٹکی بجاتے ہوئے فوراً سے کہا، ہاں یہ اسی کی ہی بیٹی ہے۔ ارے تم تو کلب سے پکڑی گئی تھی، پھر تمہیں ان ساری چیزوں سے اتنا خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں تو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتی ہوئی اس کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ مجھ پر الزام لگایا گیا تھا۔ یار بس کر جاؤ، ہر کوئی یہی کہتا ہے، اب تمہیں ہم سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ہم میں سے ہی ایک ہو۔ اب یہ بھول جاؤ کہ تم کوئی شریف زادی ہو یا جس کی یہاں پر عزت کی جائے گی۔ ہم سبھی برابر ہیں، اس لیے نخرے کسی اور کو جا کر دکھانا۔ اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے بولی تھی۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ تو پھر آخرکار اس کی ستیلی ماں نے اسے انتقام لے ہی لیا تھا۔ اسے اس جگہ پر پھینک کر وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے ذلت بھری جگہ سے باہر نکال دے۔ صرف تو ہی ہے جو میری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو نیلم بھائی کے سامنے لے کر جایا گیا تو اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ ارے کلب سے آئے ہوئے شریف زادی اس وقت ہمارے بیچ میں موجود ہے، تم لوگ اس کے بارے میں کیا کہنا پسند کرو گے؟ وہیں پر بیٹھے ہوئے مردوں کو دیکھ وہ دل فریب انداز میں بولی تھی، میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی بہت بھاری قیمت لگنے والی ہے، اس کی بہت مانگ ہونے والی ہے۔ ایک مرد نے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو لڑکی، کیا تجھے کوئی اعتراض ہے؟ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، مگر مجھے اس سب کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے کہ
آپ مجھے کچھ دن دینے کے لیے راضی ہو سکتی ہیں؟ 1 ہفتہ سے زیادہ نہیں۔ کہیں دماغ میں کوئی بات تو نہیں چل رہی؟ دیکھ، اگر تو نے ہمیں چکمہ دینے کی کوشش کی تو میں آپ کو چکمہ نہیں دوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ آپ میری بات کا یقین کریں۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ صرف 1 ہفتہ دے دے مجھے، کیونکہ ابھی میں اپنے بابا کی موت سے بھی سنبھلی نہیں ہوں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں ابھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کروں گی۔ میں جان سے مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ پھر آپ کو وہ 3 کروڑ بھی گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ اگر مجھ سے ڈیل کریں گی تو بدلے میں آپ کے فائدے ہوں گے۔ یہ سن کر نیلم بھائی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تجھے وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پر بیٹھی ہوئی لڑکیاں چیخ پڑی تھی۔ نیلم بھائی، یہ تو زیادتی ہے، آپ نے ہمیں اتنا وقت نہیں۔ چپ کر جاؤ تم لوگ اور جا کر اپنے کام پر لگ جاؤ۔ خبردار جو تم نے کسی بھی کسٹمر کو ناراض کیا تو۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب وینچ لیے تھے۔ یہاں پر موجود عورتوں کی ذرا بھی عزت نہیں تھی اور جس انداز میں ان کو ڈیل کیا جاتا تھا وہ انداز جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ اسے ایک الگ کمرے میں لے کر جایا گیا تھا۔ وہ کمرہ باقی لڑکیوں سے ڈیفرنٹ تھا، جہاں پر آسائشات بھی موجود تھی، مگر اس کمرے کی کھڑکی پر جالی لگی ہوئی تھی، یعنی وہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس کمرے کا دروازہ بھی لاک تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنے رب پر یقین رکھنا تھا اور ہر حال میں اس جہنم سے باہر نکلنا تھا۔ اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑتا، وہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے چند دن بہت ہی خاموشی سے اور تیزی سے گزر گئے تھے۔ روز ایک لڑکی اس کے پاس کمرے میں آتی تھی جو اس کو کھانا دے کر جاتی تھی، اور اس کے علاوہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کرتی تھی۔ کیا تم واقعی اپنے باپ کو 1 ہفتے کے بعد اس کے حوالے کر دو گی؟ ہاں، میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ تو تم 1 ہفتے کا وقت کیوں لیا تھا؟ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید کوئی مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آ جائے گا، لیکن میری غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ سب لوگ ایک غدار ہیں، سب لوگ ہی بے رحم ہیں، کسی کو بھی میری عزت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ صرف میرے بابا ہی تھے جو میرے ساتھ مخلص تھے۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک کر اس ظالم شخص کی طرف جا رہا تھا، جو کہ کچھ دن پہلے تو اس کے پیچھے حد سے زیادہ پاگل تھا، اور اب اس نے اسے ڈھونڈنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ زرشام خان، تم بھی ایک جھوٹے انسان ہو، وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ تم بھی انہی مردوں کی طرح ہی ہو جو اس وقت عورت کے آس پاس موجود رہتے ہیں جب تک عورت ان کو دستیاب ہوتی ہے۔ جیسی عورت ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، وہ اس کو یوں بھول جاتے ہیں جیسے وہ ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، لیکن اب میرے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ تم مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آ جاؤ۔ تم ہمارے ساتھ زندگی گزارنا ذلت بھری زندگی سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ اگر یہاں سے نکلنے کے بدلے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی تو میں تم سے شادی بھی کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کر ایک بار پھر سے سسکنے لگی تھی۔ درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 1 ہفتہ پڑ لگا کر گزر گیا تھا۔ اس رات اس کو تیار کیا گیا تھا، اس کو قیمتی چنچل لباس پہنایا گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ بچپن میں بھی جب اس کی سگی اماں اسے کسی شادی پر لے کر جاتی تھی تو اس کو سادہ سے کپڑے پہناتی تھی، کیونکہ اس کو یہ کپڑے چبھتے تھے اور اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس نے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سلیو لیس لباس میں اس وقت اس کا حسن اجاگر ہو رہا تھا۔ کیا ہم اس کی سب کے سامنے جا کر بولی لگائیں گے؟ ارے نہیں یار، اس کی تو میں نے ڈیل کر دی ہے۔ وہ بھی گاؤں کے سب سے بڑے رئیس کے ساتھ، وہ مجھے اس کے بدلے 50 لاکھ دینے کو راضی ہو گیا ہے۔ اس کی بس یہی ایک فرمائش ہے کہ لڑکی کماری ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ لڑکی ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اس وقت اس کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور ایک آدمی مضبوط چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے بندے پر چادر پھیلائے ہوئی تھی۔ وہ کسی بڑے اور معزز گھرانے سے معلوم ہو رہا تھا۔ جب وہ اس طرح کے لوگوں کو ایسی جگہ پر دیکھتی تھی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ اسی سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا، اس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خدا کا واسطے مجھے بچا لو، خدا کا واسطے مجھے یہاں سے نکالو، میں ایک شریف لڑکی ہوں، عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی
یہ شریف زادے نے اپنے پاؤں زور سے پیچھے کی طرف جھٹکے۔ ڈرامے بازی مت کرو، جس کام کے لیے تمہیں یہاں پر لایا گیا نا وہ کام سٹارٹ کرو، کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو، بدلے میں تم جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے اس کو 50 لاکھ دی ہیں، میں تمہیں 10 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، میری عزت کا سوال ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سسکنے لگے تھے۔ حاشر نے اس کو کھڑے ہونے کا اشارہ کیا تھا، تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب اس کی نظر محمل کے چہرے پر پڑی تو وہ اپنی جگہ پر جم گیا تھا۔ یہ تو سردار اسد خان کی بیٹی ہے، اور سردار زرشام کی محبت۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ فی الحال وہ اسے یہ کویسچن نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے تیار ہوں، مگر پھر تمہیں میری حویلی چلنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، تم پلیز ایک بار مجھے یہاں سے نکال دو۔ وہ پھر سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگے تھے۔ سردار حاشر بھی ایک پولیس آفیسر تھا جو اس جگہ پر ایک مشن کے سلسلے میں آیا تھا۔ وہ ایک کرمنل کی تلاش میں تھا کہ وہاں پر اس کا اس لڑکی سے سامنا ہو گیا۔ بدلے میں اسے اپنا پول بھی کھولنا پڑا تھا، اور نیلم بائی کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے یہ لڑکی میرے حوالے نہ کی تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دوں گا۔ تم نے اس کے بدلے میں جتنے بھی پیسے دیے وہ سارے اس کے پیرنٹس سے وصول کر لو، لیکن یہ لڑکی ہر حال میں میرے ساتھ ہو جائے گی۔ مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا وہاں اسی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن وہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے تیز تیز بھاگنے لگی تھی۔ وہ اپنے پیچھے دیکھے بغیر بھاگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ اسے اپنی حویلی میں لے کر جا رہا ہے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ یا میرے اللہ، صرف ایک بار مجھے اس جگہ سے نکال دے، ساری زندگی تیری شکر گزار رہوں گی۔ میرے ساتھ صرف تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اپنے رب سے فریادیں بھی کر رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ زرشام خان بیٹھا ہوا تھا، جس کو حاشر نے اطلاع دے دی تھی۔ یہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس نے حاشر سے سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی ستیلی ماں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو، کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اس کو راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ کوٹھی کی مالکن نے بھی مجھے یہی بتایا۔ اس کی ستیلی ماں کا کوئی عاشق تھا جس نے اس کو بیچ کر اس سے پیسے لیے ہیں۔ حاشر کافی حد تک سردار اسد کے گھر کے حالات سے واقف تھا، کیونکہ وہ اکثر ہی اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے تھے اور اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ اور کچھ ایسے نیلم بائی نے بتایا تھا، ان سب لوگوں سے تو میں حساب کتاب بہت ہی اچھے طریقے سے برابر کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے محمل کو اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ بہت ہی احتیاط سے اس نے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا تھا۔ وہ جب ہوش میں آئی تو وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھا ہوا تھا اور پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ غصے سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے نا؟ تم نے میری ماں کو خریدا؟ بس کر دو، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ تم مجھ پر الزام لگائے جا رہی ہو۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ میں تو خود تمہارے لیے پریشان ہو گیا تھا، تمہیں ہر جگہ پر پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا تھا، مگر کہیں پر بھی تمہارا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ تو خدا کا لاکھ شکر ہے کہ حاشر وہاں پر پہنچ گیا۔ تم خود ایک بہت بڑے گینگسٹر ہو، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو۔ تمہارا پولیس والوں سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ تم ان سے کیسے دوستی کر سکتے ہو؟ ارے تو میں شاید کسی نے یہ بات بتائی نہیں کہ گینگسٹر کی سب سے اچھی اور پکی فرینڈشپ پولیس والوں سے ہوتی ہے۔ وہ ان کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں۔ وہ بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا اس کو بہت سہل لگ رہی تھی۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم میرے بابا کے قاتل ہو۔ بہت جلد میں تمہیں غلط ثابت کر دوں گا، کیونکہ میں نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہاں، میں ان سے انتقام لینا چاہتا تھا، مگر وہ بھی غلط فہمی کی بنیاد پر، ورنہ مجھے اس انسان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور اب جب سے تم مجھے پسند آ گئی ہو تب سے تو میں اس انسان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ یکدم ہی خاموش ہوا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر سچ اگل دے۔ تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، کیونکہ
اب میں تمہاری ماں اور اس کے عاشق کے حساب کتاب برابر کروں گا۔ تمہاری ساری جائیداد تمہیں واپس مل جائے گی، تم اس چیز کی بھی ٹینشن نہ لو۔ مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے بس ایک سکون بھری زندگی چاہیے جہاں پر تم بھی موجود نہ ہو۔ اس رات اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر اس ظالم انسان نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور پھر سزا کے طور پر اس نے اسے نکاح کیا تھا۔ وہ چیختی رہی تھی، چلاتی رہی تھی، واویلا مچاتی رہی تھی، مگر اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی گئی تھی۔ اب تم میری مسز بن چکی ہو تو میں تمہیں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا بلکہ پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں فی الحال یہ ساری چیزیں پسند نہیں آئیں گی، اسی وجہ سے انسان بنو۔ اس کو گوریوں سے نوازتا ہوا وہ کام کے سلسلے میں باہر نکل گیا تھا۔ آج کل وہ ویسے بھی مسئلوں کی وجہ سے بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اور پھر اس لڑکی کی چیخ چیخ، یا میرے اللہ، یہ محبت کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ اگر مجھے پہلے چیز کا احساس ہوتا تو میں کبھی بھی محبت نہ کرتا۔ گارڈ جو کہ اس کی بات سن رہا تھا بولے بغیر نہ رہ سکا۔ صاحب جی، محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت تو ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں کسی سے پیار ہوا ہے؟ جی صاحب جی، مجھے اپنی بیوی سے محبت ہوئی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تمہاری شادی کو کتنے سال گزر گئے ہیں؟ صاحب جی، میری شادی کو تقریباً 14 سال گزر گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے 8 بچے بھی ہیں۔ وہ اپنے پورے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ نہیں تمہاری بیوی نے تمہیں کیا دیکھ لیا، وہ سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ گارڈ اس کی بات سن کر نہ جاتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ میں تو خوبصورت بھی ہوں، حسین بھی ہوں، جوان بھی ہوں، ہینڈسم بھی ہوں، امیر بھی ہوں، اور اب تو میں نے سارے برے کام بھی چھوڑ دیے، وہ بھی صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ پھر اسے مجھ سے محبت کیوں نہیں ہو رہی؟ میں اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح منہ بسور کر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ہی آپ سے سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ کو پھر سے دورے پڑنے لگے۔ وہ کہتی کہ وہ یہاں سے نکلیں گی نہیں تو وہ سب کو جان سے مار دے گی۔ ان کے ہاتھ میں آپ کی پسٹل ہے۔ وہ بھی آگے راستے میں پہنچا تھا کہ حویلی سے ملازمہ کی گھبرائی ہوئی آواز میں کال وصول ہوئی تھی۔ آج اس بیگم کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے گارڈ کو گاڑی ریزرو کرنے کے لیے بولا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا تھا اور اس کو دیوار کے ساتھ ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس چیز قربت پر وہ بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ دور نہیں ہوا تو کیا کرو گی؟ میں شور مچاؤں گی۔ کیا بولو گی سب کو کہ تمہارا شوہر تمہارے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور تمہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، آواز باہر نہیں جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتا اور اپنی محبت اس پر نشاور کرتا، اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس کو ابھی ابھی بجنا تھا۔ ہمارے اتنے امپورٹنٹ لمحات خراب کر دیے۔ اس میں وہ تیزی سے سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، پہلی اور آخری بار میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے خوشی سے رہو یا پھر ناراضگی سے رہو۔ اب میری زندگی سے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے ہو، فرار کے سارے راستے تم پر بند ہو گئے ہیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ دوسری بات آپ نے مجھے بتائی نہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کی پہلی بات ہی آخری بات ہوگی۔ وہ ڈر سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی، چلو ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور چھوٹی سی بات ہے۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، اس کے کانوں میں جھکتا وہ بولا، آئی لو یو سو مچ مائی لیڈی۔ یہ کہہ کر وہ اسے دور ہو کر تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ کبھی اس کو لگتا تھا کہ وہ اس کے بابا کا قاتل ہے، اور کبھی وہ اس کو بے گناہ لگنے لگتا تھا۔ کبھی وہ اس کو گینگسٹر معلوم ہوتا تھا، اور کبھی وہ اسے اچھا انسان لگتا تھا۔ یا اللہ، آخر یہ کون ہے؟ اس کی اصلیت کیا ہے؟ میرے سامنے وہ آ جائے، اور صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس کی اصلیت دکھا سکتے ہیں۔ آپ کے علاوہ مجھے کبھی بھی کسی سے کوئی امید نہیں تھی، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ وہ حویلی میں رہنے پر مجبور ہو گئی تھی، اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی۔ روز شام کو وہ حویلی واپس آتا تھا تو محترمہ کی ڈیوٹی ہوتی تھی، انہوں نے اپنا 1 گھنٹہ اس کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھنی ہوتی تھی۔ یہ کام شروع میں تو اسے بورنگ لگتا تھا، لیکن پھر بعد میں اس کی عادت بنتی گئی تھی۔ روز رات 2 بجے وہ اس کو اٹھاتا تھا اور کوئی نہ کوئی چیز بنوا کر کھاتا تھا۔ اب تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اس کے اٹھنے سے پہلے محمل خود ہی اٹھ جاتی تھی، اور پھر بعد میں اس کو اٹھاتی تھی کہ جلدی چلو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ اس کی عادتیں اپنانے لگی تھی۔ پہلے اسے صفائی کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، جبکہ زرشام صفائی کے معاملے میں بہت زیادہ کانشیس تھا۔ وہ بھی اب اس کی عادتیں
اڈاپٹ کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی طرح ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ بہت سے الفاظ ایسے تھے جو پہلے زرشام بولتا تھا، اب وہ خود بھی بولنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھا۔ کیا ہم لوگوں میں سب کچھ نارمل میاں بیوی کی طرح نہیں ہو سکتا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے میرے بابا کو جان سے مارا۔ اگر یہ تمہاری غلط فہمی دور کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا لو گی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھی۔ میں تمہیں اس بارے میں فی الحال کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہوں، چلو میرے ساتھ۔ کافی عرصے سے وہ جس چیز پر کام کر رہا تھا آخر کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اسے لے کر ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہوا۔ اپنے بابا کو سامنے کھڑا دیکھ کر اسے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے بابا اس کی طرح بڑے تھے، اس کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس رات اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، مگر وہ بچ گئے تھے، اور ان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ زرشام خان تھا۔ اور جو ایکسیڈنٹ کی رپورٹنگ کی گئی تھی وہ بھی بالکل غلط تھی، صرف اور صرف اسد خان کو باقی دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ثبوت جمع ہو گئے تھے۔ ان کے پاس بہت سارے گینگز کا بھی ریکارڈ تھا جو لڑکیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا تھا۔ ان کے خاندان والوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ جان سے چلے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک پلان تھا۔ زرشام خان اس کے بابا کا دشمن نہیں تھا، بلکہ وہ تو ان سے جونیئر آفیسر تھا۔ ان دونوں کی تو آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ یہ سب کچھ وہ اپنے دشمنوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کر رہے تھے، تاکہ سب یہی سمجھے کہ رئیس زادہ زرشام خان، جو کہ بظاہر ایک گینگسٹر تھا، وہ سردار اسد خان کا دشمن تھا۔ ان کا پلان کامیاب ہو چکا تھا، مشن سکسیسفل ہو گیا تھا۔ یعنی آپ سب لوگوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ میری جان، ہم تمہیں بیوقوف نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے الو بنایا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی وجہ سے میں کتنی پریشان ہوئی ہوں۔ اور یہ انسان، یہ کہہ کر وہ اس کی طرح بڑی اور زور سے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ ظالم عورت شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بابا جان، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ جھوٹا ہے اور فریبی ہے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ انکل اسد خان نے اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا، مگر وہ پاؤں ٹینچ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہ غم ناقابل برداشت تھا۔ زیادہ دن وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا اور اس کو منانے کے لیے اپنے سسر صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ دیکھیں انکل، جو کچھ ہوا آپ کی وجہ سے ہوا ہے، بس آپ کسی طرح سے میری بیوی کو مجھ سے ملوائیں۔ جاؤ، وہ کمرے میں ہے، تم سے ناراض ہے، لیکن اگر تم اچھے سے مناؤ گے تو راضی ہو جائے گی۔ اپنی دوسری بیوی کو وہ طلاق دے چکے تھے، مگر بیٹی کو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی نے ان سے معافی مانگ لی تھی اور وہ اپنے بابا کے پاس ہی رکنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ کھڑکی کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس کی قدموں کی آہٹ سے اس کو پہچان چکی تھی، اور تب محترم زرشام خان نے اس کے قدموں میں گر کے اس سے معافی مانگی۔ پہلے تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر اس کے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے سینے پر سے رکھتے ہوئے کہا، میں آپ سے ناراض نہیں تھی، میں بس آپ کو تنگ کر رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے مجھے تنگ کیا تھا۔ میں نے تو ابھی تمہیں تنگ کیا ہی نہیں ہے، اصل شروعات تو ابھی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اس کے بازو پکڑ کر اس کو دوبارہ سے خود میں بھین چکا تھا۔